बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इकनॉमिक न्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल की जानिब से मैं आबिद सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मौजू हम आपके लिए लेके आए हैं वो एक नहायत ही संजीदा मौजू है और आप व्लॉग के बाद यकीनन महसूस करेंगे कि इसकी हमें बड़ी शिद्दत से इसके ऊपर गौर करने की और इसका हल तलाश करने की ज़रूरत है। मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो ट्रैफिक के संगीन मसाइल हमें दरपेश हैं उनसे मुतल्लिक आज बात करेंगे और हमारा ख़ास तौर पर फोकस जो होगा वो लाहौर का शहर होगा, जो कि तकरीबन 2 करोड़ आबादी का शहर है और इसमें इस वक्त जो है वो तकरीबन 62 लाख के करीब गाड़ियाँ हैं, जिनमें से 42 लाख जो हैं वो मोटरसाइकिलें हैं। तो जो आज के वीलॉग करने की बुनियादी वजह वो ये है कि अभी पिछले दिनों 3-4 रोज़ पहले लाहौर में DHA के इलाके में एक कम उम्र जो लड़का था अफनान शफ़क़त जिसका नाम था, उसने अपनी गाड़ी जिसमें उसके 3 और दोस्त भी बैठे हुए थे, नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ एक दूसरी गाड़ी को उसने टक्कर मारी और वो गाड़ी जो है उसमें बैठे हुए एक ही ख़ानदान के 6 अफराद अलमनाक मौत का शिकार हो गए। ये इतना संगीन वाक़या था कि जो भी इसको सुना है उसका दिल दहल गया। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शुरू में तो मीडिया ने इसको ज़्यादा कवरेज नहीं दी, लेकिन बाद में जब वज़ीर आला पंजाब और फिर IG पंजाब ने इसके ऊपर विज़िट भी किया जगह का और उन ख़ानदान से भी मिले, तो उसके बाद फिर मीडिया ने इसको थोड़ा सा उछाला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कम उम्री की जो ड्राइविंग है ये एक पहलू है लाहौर में जो संगीन हालात हैं ट्रैफिक के। इसके अलावा और भी पहलू हैं जिनमें हम आगे जाके ज़िक्र करेंगे। तो मैं आपको एक थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं कि जो लाहौर की मौजूदा ट्रैफिक पुलिस का जो सेटअप है ये 2006 में बनाया गया था और ये इसमें शुरू में 3000 के करीब नौजवान वार्डन भर्ती किए गए थे और जिनका मिशन ये था कि उन्होंने लाहौर की जो कई दहाइयों पुराना जो ट्रैफिक का सिस्टम है उसको ओवरऑल करके और एक नया जो जोश व जज्बे के साथ लाहौर की ट्रैफिक को मैनेज करना है। उस वक्त लाहौर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 30-40 लाख के करीब थी और आज से ये 17-18 साल पहले की बात और तकरीबन 2 करोड़ को छू रही है। तो ये एक बड़ी जोश व जज्बे के साथ इस महकमे को बनाया गया था, नई वर्दी बनी, नया मिशन बनाया, नया विज़न क्रिएट किया गया कि लाहौर जैसे शहर में जो कि एक बड़ा वक्त मुतहर्रिक रहने वाला शहर है, यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो उनको किस तरह काबू पाया जाए। शुरू में आपकी गुजारिश करूँ कि शुरू में पहले 2-3-4 साल इस ट्रैफिक पुलिस ने नहायत उम्दा काम किया, लोगों की तवक्कुआत इससे लग गई, लोगों में एक्साइटमेंट थी, लोग इनकी बात मानते थे और हर किस्म के इशारों की पाबंदी होने लगी। सड़कों के ऊपर आपको एक ट्रैफिक में एक बहुत ही बेहतरी नज़र आई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रवायती सुस्ती और काहली का शिकार होने लगा। ये महकमा जो नए नौजवान भर्ती हुए थे उन्होंने 4-5 साल बाद उनको अपने महकमे के मसाइल सामने आना शुरू हो गए, प्रमोशन के मसाइल आना शुरू हो गए, उनकी जॉब सिक्योरिटी के मसाइल आना शुरू हो गए। तो फिर आहिस्ता उनकी दिलचस्पी जो है वो इसमें कम हो गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर जैसे शहर में इस वक्त जो ट्रैफिक है, मैंने जैसे गुजारिश की है कि पंजाब पूरे में 19.6 मिलियन यानी कि 1 करोड़ और 96 लाख गाड़ियाँ जो है वो पंजाब में हैं इस वक्त, जो महकमा पुलिस के जो फिगर्स हैं, और उनमें से 6.2 मिलियन यानी 62 लाख गाड़ियाँ लाहौर में हैं और इस 62 में से 42 लाख जो हैं वो सिर्फ मोटरसाइकिलें हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब पूरे प्रोविंस में जो जितनी गाड़ियाँ हैं उसका तकरीबन 32% जो है गाड़ियाँ सिर्फ लाहौर शहर में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर की ट्रैफिक के कितने मसाइल हैं और इसमें इसको हल करने के लिए, चैलेंज को मिनिमम सतह पे मीट करने के लिए कितनी एक डेडिकेटेड और कितनी जोश व जज्बे से भरपूर फोर्स की हमें ज़रूरत है, जो कि इत्तेफाक से हमारे पास इस वक्त वो जोश व जज्बा और डेडिकेशन मौजूद नहीं है। तो इस वक्त मैं अब जो मसाइल ज़िक्र करूँ वो ये हैं कि इस वक्त लाहौर में पहला मसला तो ये है कि कम उम्र जो ड्राइविंग करते हैं, गाड़ियाँ भी चलाते हैं बच्चे और मोटरसाइकिलें तो बेतहाशा चलाते हैं। मोटरसाइकिलें के चलाने का तो आप ये समझें कि कोई उसका हिसाब नहीं है, जिस हिसाब से इस पहलू की खिलाफ वर्जी कानून की होती है और उसमें पेरेंट्स बराबर के शरीक हैं।
چھوٹے بچے جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے بچے اپنی بہنوں کو اسکول کالج یونیورسٹیوں میں چھوڑنے کے لیے ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے ہیں، ماؤں کو مارکیٹ میں بھی لے کے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے ملانے کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، اور باپ بھی جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو موٹر سائیکل دے کے اس کے پیچھے بیٹھ کے بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ تو اتنی سنگین صورتحال ہے جس کا ادراک جو ہے وہ شاید ہمیں پوری طرح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ون وے کی خلاف ورزی جو ہے یہ ایک فنامنا نیا ہے پچھلے 5-7 سال میں اس ملک میں، خاص طور پہ لاہور شہر میں ون وے کی خلاف ورزی لوگ بے دھڑک کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ سامنے سے گاڑی بھی آ رہی ہے، موٹر سائیکل بھی آ رہی ہے۔ ہم آپ کو مختلف تصویریں دکھائیں گے کہ لاہور شہر سے ہم نے لی ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ خلاف ورزی ون وے کی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر بغیر لائٹ کے، خاص طور پہ جو پچھلی لائٹ ہے اور اگلی ہیڈ لائٹ ہے، اس کے بغیر لوگ موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں۔ گاڑیاں جو ہے ان میں کئی خاص گاڑیوں میں بھی، کچھ گاڑیوں میں بھی پچھلی لائٹس نہیں ہوتی، لیکن یہ معاملہ خاص طور پہ جو ہے وہ منسوب ہے موٹر سائیکلوں کے ساتھ۔ ان کی رات کے وقت جس سڑک کے اوپر اسٹریٹ لائٹ نہ ہو، روڈ لائٹ نہ ہو، اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ اندھیرے میں ایک ٹریفک جب گھپ اندھیرا ہو یا زیادہ اندھیرا ہو، روشنی کم ہو، وہاں پہ ایک موٹر سائیکل بغیر لائٹ کے جا رہا ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا خطرہ کتنا بڑھ جاتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ کا۔ اس کے علاوہ ایک اور بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں جو ہیں لاہور میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو بغیر نمونے کی نمبر پلیٹ گاڑیوں کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے، اس میں تو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جنہوں نے یہ نمبر پلیٹیں دینی ہوتی ہیں اپنی مخصوص، ان کی پروویژن اتنی زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہے، لیکن جو موٹر سائیکل ہیں ان میں سے بہت ساری موٹر سائیکلیں جو ہیں، کم از کم 10-15% موٹر سائیکلیں ان کی پچھلی جو نمبر پلیٹ ہے وہ نہیں ہے، یا تو انہوں نے لوگوں نے توڑ دی ہوئی ہے یا پھر اس کو وہ لگاتے نہیں ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے سیف سٹی کے کیمرے لاہور میں لگے ہیں، لوگوں نے چالان سے بچنے کے لیے اپنی پچھلی موٹر سائیکل کی جو نمبر پلیٹ ہے اس کو انہوں نے اتار دیا ہے کہ شاید جو کیمرہ ہے، سیف سٹی کے کیمراز جو ہیں وہ پچھلی نمبر پلیٹ کو وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جب ریڈ لائٹ میں آپ عبور کرتے ہیں، تو اس لیے لوگوں نے اس کو اتار دیا۔ تو یہ بھی ایک نہایت ہی ایک خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اس کے علاوہ بغیر نمبر پلیٹ کے جو بغیر لائسنس کے جو لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں لاہور میں، ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ پورے پاکستان میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑی تعداد جو ہے وہ بغیر لائسنس کے لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں پاکستان میں، اور خاص طور پہ لاہور میں، پنجاب میں جو ٹریفک لائسنس ایشو کرنے کا جو میکنزم ہے وہ کوئی اتنا زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہے، اتنی زیادہ سختی نہیں ہے۔ جو لوگ ٹیسٹ تو پاس کر لیتے ہیں، اور ابھی جو نئے چلان آ رہے ہیں انہوں نے خاصا بہتری لائے ہیں، لیکن جو لوگ بغیر لائسنس لینے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس شہر میں موجود ہے، جو کہ ہر قسم کی گاڑی چلا رہے ہیں، وہ موٹر سائیکل میں چلا رہے ہیں، چنگچی تو بے حساب چلا رہے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ پھر بڑی گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں، اور بعض کا تو بڑے ٹرک وغیرہ بھی لوگوں کے پاس اتنا زیادہ ایکسپائرڈ لائسنس ہیں، لائسنس استعمال نہیں کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچ اے کا جو ایک واقعہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ افنان شفقت جو لڑکا، جو کہ 15-16 سال کا لڑکا ہے، اس نے اپنے باپ کی گاڑی لی، 4 دوستوں کو ساتھ بٹھایا اور نکل گیا سیر کرنے کے لیے، اور رستے میں ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک گاڑی کو ٹکر ماری اور ادھر کے 6 لوگ ایک خاندان کے المناک موت سے دوچار ہو گئے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے۔ یہ میرا خیال ہے ہمارے سسٹم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں اپنے لاہور جیسے شہر میں یہ روٹین سے جو ہم ہر 2-4 مہینے بعد ایک ڈرائیو شروع کر دیتے ہیں، کیمپین شروع کر دیتے ہیں، ہیلمٹ کے بغیر لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ اس وقت بھی لاہور شہر میں 30% سے زیادہ، کم از کم میرا اندازہ ہے کہ 30% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ تصویر بھی دکھائیں گے، کئی تصویریں ہیں، لوگ فیملی کو ساتھ بٹھا کے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے جو ذکر کیا جن مسائل کا، یہ لاہور شہر کی ٹریفک کے بڑے سنگین مسئلے سے لاہور شہر کی ٹریفک دو چار ہے، جس کی وجہ سے لاہور میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، آئے دن بچے بھی مرتے رہتے ہیں، آئے دن خلاف ورزی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ جو بچے گاڑیاں چلاتے ہیں، موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، وہ خود تو وہ اپنی جان کو رسک میں ڈالتے ہی ہیں، وہ دوسرے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ کا جو بچہ ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو گاڑی دینے کی اجازت دیتے ہیں چلانے کی، وہ اپنے بچے کی جان تو یقیناً رسک میں ڈال رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان بیچارے لوگوں کا جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔
وہ تو اگر ایک خلاف ورزی کریں گے تو اس کا ایک نتیجہ اگر سنگین نکلے گا تو وہ یقیناً نقصان والا ہوگا. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے بچاؤ کی صورت ہو جائے. وہ یقیناً کسی نہ کسی صورت میں چاہے گاڑی کا نقصان ہو, چاہے جان کا نقصان ہو, چاہے زخمی ہو, تو ایک سلسلہ بنتا ہے. تو میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ جو پنجاب میں جو ٹریفک پولیس جب بنائی گئی تھی تو اس کے 4 بے تھی مقاصد تھے. ایک یہ تھا کہ پبلک سیفٹی, عوام کی جو سیفٹی ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے. پھر لا انفورسمنٹ, جو قانون ہے ٹریفک کا اس کو انفورس کرانا ہے, اس پہ عمل درآمد کرانا ہے. پھر ٹریفک مینیج کرنی ہے, جو لاہور شہر کی جو بنیادی کام ہے وہ مینیج کرنی. اور تیسرا یہ کہ ایمرجنسی رسپانس, اگر کسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو رسپونڈ کرنا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت لاہور کی جو پولیس ہے, ٹریفک پولیس, اس کے بارے میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سب کے نالج میں ہے, آپ کے سب کے علم میں بھی ہے کہ اس وقت لاہور شہر کی جو ٹریفک پولیس ہے اس کی کارکردگی میرا حال ہے کہ اپنی نچلی ترین سطح پہ موجود ہے. یہ لوگ ہر چوراہے پہ, ہر چوک میں موجود ہیں. بڑے چوکوں پہ 3-4 موجود ہیں اور چھوٹے چوکوں پہ 1 یا 2 موجود ہیں. لیکن یہ بہت کم ایسا آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ یہ اپنی ڈیوٹی والی جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ اس سے کچھ ہٹ کے کھڑے ہیں, ٹولیاں بنا کے کھڑے ہیں اور آپس میں یا تو گپے لگا رہے ہیں یا پھر انہوں نے وائرلیس پکڑی ہوئی ہے, اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ موبائل کے اوپر کچھ اپنا میسیجنگ کر رہے ہیں یا کچھ گیم کھیل رہے ہیں. واللہ عالم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ان کو جا کے ان کے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جناب ٹریفک آپ نے یلو لائٹس پہ چھوڑی ہوئی ہے, جو جل بج رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ایک گھمسان کا رن ہر چوک میں بنا ہوا ہے, تو آپ جا کے مینیج کریں. تو انہوں آسان سے جواب دیتے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے کو مار کھانی ہے لوگوں سے, یہ جانے اور ان کا کام جانے, یہ خود ہی نبڑ لیں گے. یہ اس چیز کا میں خود گواہ ہوں, اینی شاید اس چیز کا کہ لوگوں کو یہ جواب ملتا ہے. تو اگر یہ جواب ملنا ہے تو لوگوں نے تو پھر اپنی مرضی کرنی ہے, پھر انہوں نے تو نہ قانون کی پاسداری کرنی ہے, تو پھر انہوں نے اپنی سہولت دیکھنی ہے. اور جب ایک سہولت کے تحت آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ریاست کی ریٹ جو ہے, اسٹیٹ اپنی ریٹ کو منوانے میں بالکل آپ کہہ لیں کہ پورے طریقے سے کامیاب نہیں ہے, بلکہ بہت ہی, ناکامی کا لفظ تو شاید بڑا ہوگا لیکن یہ کہ بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے. تو ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے طرف توجہ دیں, اپنے فیملی کی طرف توجہ دیں, اپنے دوستوں کی توجہ دیں کہ کم از کم جن کی موٹر سائیکلیں ہیں وہ نمبر پلیٹ لگوائیں, اپنی ہیڈ لائٹس صحیح کروائیں, اور پھر یہ کہ ہیلمٹ پہن کے باہر نکلا کریں. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو کسی صورت بھی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے لیے کرائم ہونا چاہیے. ماں باپ کو ایک یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے, نیگلیجنٹ ایکٹیویٹی ہے کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کو گاڑیاں دے کے باہر بھیج دیتے ہیں اور اس کا خمیازہ پھر انہیں بھگتنا پڑتا ہے. ان کی جو قیمتی اولاد ہے اس کو جان سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں, دوسروں کی اولاد کو جان سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہر 2-4 مہینے بعد آپ ایک تشہیری مہم چلا دیں اخباروں میں اور اس کے علاوہ میڈیا میں اور ٹی وی کے ذریعے, آپ اور اس کا عملی طور پہ لوگوں کو اس کا کوئی نظر نہ آئے کہ آپ جو آپ نے تشہیری مہم چلائی تھی اس کا کوئی نتیجہ جو اس کے ظاہراً اس کو عمل درآمد بھی کیا جا رہا ہے. سڑکوں پہ کوئی آپ کو ایسی بات نظر نہیں آتی کہ کوئی پرو ایکٹیولی کوئی جو اہلکار ہیں ٹریفک پولیس کے وہ کوئی انہوں نے کوئی کیمپین شروع کی ہے, کوئی لانچ کی ہے. آپ لاہور کی جس مرضی بڑی سڑک پہ چلے جائیں, یہی صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو ناظرین آخر میں آپ کے سامنے چند تجاویز رکھوں گا جو کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے بھی ہیں اور ہماری جو ارباب اختیار ہیں, ٹریفک پولیس کے لوگ ہیں یا پولیس کے لوگ ہیں یا جو ہماری قیادت ہے ان کے غور کرنے کے لیے ہیں. پہلی تجویز تو میری یہ ہے کہ جو لاہور میں ایک پورا نظام قائم ہے سیف سٹی کیمروں کا, اس کے ذریعے جب ہم ٹریفک کی جو مانیٹرنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو ٹریفک کے جو اہلکار ہیں ان کی بھی مانیٹرنگ کریں کہ آیا وہ اپنی ڈیوٹی والی جگہ پر صحیح طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, یا پھر یہ کہ انہوں نے سائڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی ڈیوٹی کے علاوہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ سیف سٹی کے کیمروں سے ہمیں ایک بھرپور طریقے سے کام لینا چاہیے, ان کو مزید ایفیشینٹ بنانا چاہیے. پھر یہ کہ میری گزارش ہے کہ ہمیں کم از کم ایک پولیس والا جو ہے وہ ہر وقت چوک میں جو ہے وہ
ضرور موجود ہونا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ محض پولیس والوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہیں، کم از کم ان میں کمی آئے گی اور لوگ جو ہے وہ کچھ احساس کریں گے، اور تھوڑا سا جو خاص طور پہ موٹر سائیکلوں والے اور رکشوں والے اور چنگچی والے جو ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ریڈ لائٹ کو عبور کرتے ہیں، ان میں کمی آئے گی۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ رات کے وقت گاڑیوں کی، موٹر سائیکلوں کی ہیڈ لائٹ اور بیک لائٹ کو چیک کرنے کا ایک نظام بنانا چاہیے۔ یہ بہت آسان ہے میرے حساب سے۔ تو کسی بھی چوک میں اگر پولیس والا کھڑا ہو تو اگر اس چوک میں 10 موٹر سائیکلیں یا رکشے کھڑے ہیں یا چنگچی کھڑے ہیں، اگر ان میں سے 1-2 کی لائٹ نہیں چل رہی تو اس کو آسانی سے سائڈ پہ کر کے اس کو وارننگ دی جا سکتی ہے، اس کو جرمانے کا کہا جا سکتا ہے، کچھ ایسا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر دن کے اوقات میں ہمیں موٹر سائیکلوں کی اور گاڑیوں کی جو نمبر پلیٹس ہیں ان کے بارے میں ایک مہم چلانی چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ کتنی ضروری ہے۔ لوگوں سے اس بات سے بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کو ٹریفک چلان سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو قانون کی پابندی ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں CCTV کیمروں کی مدد سے جو لوگ ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں مختلف سڑکوں پر، مختلف چوراہوں پر، وہاں پہ ہمیں ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جو بھی، کیونکہ جب ون وے کی جو خلاف ورزی کر رہا تھا اس کی فرنٹ جو نمبر پلیٹ ہے وہ ضرور ڈیٹیکٹ ہوتی ہے، تو اس لیے پھر ان تک پہنچنا بھی اتنا شاید مشکل نہ ہو۔ جرمانوں کی رقم جو ہے اس کو، میری ایک بڑا اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ جرمانوں کی رقم زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ جرمانہ کی رقم ہی ایک ایسا ڈیٹرنس ہے یا ایسا سد باب کر سکتا ہے لا قانونیت کا کہ دنیا کے تمام ملکوں میں جرمانوں کی رقم جو ہے وہ ہر خلاف ورزی کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آخر میں پھر لائسنس کینسل ہونے کا یا گاڑی کو امپاؤنڈ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی جرمانوں کی رقم میں اضافہ کرنا چاہیے۔ عدالتی تعاون اس سلسلے میں ہمیں درکار ہوگا، پولیس والوں کو بھی درکار ہوگا، جو کہ جرمانوں کی رقم جو ہے اس کے خلاف جو ریٹیں ہوتی ہیں پھر یہ اسٹے میں چلے جاتے ہیں لوگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پورا سسٹم کو انوالو ہو کے جرمانوں کی ایک ریزنیبل حد تک، مناسب حد تک اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کا احساس ہو کہ اگر وہ خلاف ورزی کریں گے تو اس کو جرمانہ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر میری عام شہریوں سے، ماں باپ سے، دوست احباب سے، سب سے اپیل ہے، ناظرین سے اپیل ہے کہ آپ اپنا جو حصے کا کام ہے اس کو ضرور کریں۔ اپنے بچوں کو، بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو ضرور پابند کریں کہ وہ ٹریفک کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جنہوں نے لائسنس نہیں بنوایا لائسنس بنوائیں، موٹر سائیکل خراب ہے، لائٹ نہیں ہے وہ ٹھیک کروائیں، نمبر پلیٹ ٹھیک کروائیں، اور کم عمری میں موٹر سائیکل کسی صورت بھی یا گاڑی کسی صورت میں بھی بچے کو باہر نہ لے جانے دیں۔ اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے، اسی میں ملک کی بہتری ہے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے معاشی اور معاشرتی مسائل سے جو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں۔ آپ کی تجاویز کا بھی خیر مقدم کریں گے۔ میری آپ سے فی الوقت اجازت، خدا حافظ۔